सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। नवाज शरीफ साहब की जमानत तो हो गई, लेकिन नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकलना और नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान से बाहर जाकर चाहे बरतानिया हो या चाहे अमरीका अपना इलाज करवाना, ये इस वक्त एक ऐसा मसला है जो गुज़श्ता 5 रोज से हल तलब है। आज 5वां रोज है नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकालना और फिर नवाज शरीफ साहब को इजाजत देना ताकि वो पाकिस्तान से बाहर जा सके। इसके ऊपर अभी तक हुकूमत हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं कर पाई। आज गैर मुतवक्के तौर पर और गैर रिवायती तौर पर, और इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती, 3 दफ़ा जो ज़ेली कमेटी है कैबिनेट की, जो कि ECL के ऊपर फैसला करती है कि नाम किसका निकालना है और किसका नहीं निकालना, उसकी मुलाकात हुई और अब फिर मुलाकात होगी जिसमें ये मज़ीद अब तक जहाँ पर डेडलॉक है उसके ऊपर फ़रूग नसीम और उनके साथ जो बाकी अरकान है इन कैमरा ये मीटिंग होगी जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब का नाम ECL से निकलना चाहिए या नहीं। अब से कुछ देर पहले फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो आज कैबिनेट मीटिंग हुई उस पर ब्रीफ किया और उसमें उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ साहब का नाम प्राइम मिनिस्टर निकालना चाहते हैं। क्योंकि वो समझते हैं कि आज जो नवाज शरीफ साहब की हालत है वो इस काबिल नहीं कि उनको किसी किस्म का यानी उनकी ज़िंदगी को रिस्क दरपेश हो, और अगर वो मुतमईन है पाकिस्तान से बाहर इलाज करवाने पे तो उनको जाने दिया जाए। ये बात भी उन्होंने की कि आज से कुछ अर्सा पहले नवाज शरीफ साहब जब बीमार थे तो उस वक्त वो खुद अपना इलाज यहाँ नहीं करवा रहे थे, लेकिन आज वो वाकई बीमार है और उनको अपना इलाज कराने का हक हासिल है। कैबिनेट के अंदर इस पर एक डिसएग्रीमेंट मौजूद है। कुछ वजीर जिनके नाम खुलकर सामने आ चुके हैं, अली जैदी साहब हैं, फैसल वाडा हैं, फवाद चौधरी हैं, जो कि खुल के मुखालफत कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को बाहर नहीं जाना चाहिए। फवाद चौधरी साहब क्यों मुखालफत कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब का इसके ऊपर क्या, जरा मैं चाहूंगा वो सुन लें। अगर आप इस तरह से नवाज शरीफ साहब बाहर जाएं और फिर जो है ये कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर वो यानी इतने मसरूफ़ रहे हैं गरीबों के अस्पताल बनाने के लिए कि अपने लिए अस्पताल नहीं बना सके, तो पहले तो मुझे लगता है कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए PMLN को इस बात के ऊपर कौम से कि वो एक ऐसा अस्पताल नहीं बना सके जहाँ पे नवाज शरीफ साहब का इलाज हो सके। ये 30 साल के इक़्तिदार के बाद मुस्लिम लीग नून का एक नैरेटिव है कि नवाज शरीफ साहब को इसलिए बाहर भेजा जाए कि पाकिस्तान में अस्पताल नहीं है। मैं अगर फ्रैंकली नवाज शरीफ साहब की जगह हूँ या PMLN की जगह हूँ तो मैं तो मर जाना बेहतर महसूस करूँ। ये कुछ वज़रा का मौक़िफ़ है और एक तरफ शेख रशीद साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर के तर्जुमान हैं नदीम अफजल चंद, वो ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए और वो उनकी हिमायत में बोले हैं। आज कैबिनेट के अंदर मशरूत इजाज़त दी जा रही है नवाज शरीफ साहब को, और वो मशरूत यानी वो शराइत क्या है, वो शराइत ये है कि जितनी करप्शन की एलिजिडली अमाउंट इन्वॉल्व है उन केसेस के अंदर, जो केसेस नाब के पास ज़ेर समात हैं, उस अमाउंट के मुतरादिफ या उसके बराबर कोई प्रॉपर्टी जो है वो श्योरिटी बॉन्ड के तौर पर अटैच की जाए, और नवाज शरीफ साहब अगर वापस नहीं आएंगे तो जाहिर बात है उसको फिर लिक्विडाइज किया जाएगा। तो ये अमाउंट जो बनती है तकरीबन ये 6 से 7 अरब रुपए पाकिस्तानी बनती है। मेरे साथ मौजूद है कामरान मुर्तज़ा साहब, ऑनरेबल मेंबर जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप और पाकिस्तान के मारूफ लॉयर भी हैं। कामरान साहब आपका बहुत शुक्रिया। शहज़ाद फातिमा ख्वाजा साहिबा, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, आपका बहुत शुक्रिया। और कंवल शाहज़ब साहिबा पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं और रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ इस्लामाबाद में। कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे आगाज करता हूं, लेकिन एक पहले आपसे लीगल ओपिनियन, उसके बाद फिर पार्टी का ओपिनियन आपका। ये जो कैबिनेट अगर फैसला करती है कि मशरूत इजाजत देनी है, अदालत तो जमानत मशरूत कर सकती है, अदालत श्योरिटी बॉन्ड मांग सकती है, जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने श्योरिटी बॉन्ड मांगा और 7 करोड़ एक और 1-1 करोड़ के 2 मचल के और जमा करवाने पड़े। हुकूमत अगर फैसला करती है, कैबिनेट फैसला करती है और नैब उसमें कोई शरायत रखती है, तो क्या हुकूमत के पास कानूनी इख्तियार है कि वो कोई श्योरिटी बॉन्ड नवाज शरीफ साहब से मांगे? देखिए, इसमें ऐसा है कि जो बेल भी ली जाती है उसमें भी जब कंडीशनल बेल होती है तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता कानूनी हलकों में, मतलब अदालत के साथ पूरे एहतराम के साथ
مگر ہم اس کو مطلب ایک اچھے فیصلے کے طور پہ یہ کمزور فیصلہ سمجھتے ہیں. تو یہ تو عدالتی فیصلوں کی یا بیل کے حوالے سے یہ بات ہو گئی. تو یہاں پہ تو انہوں نے ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے کہ ECL میں نام صرف آپ کے پاس پہلے اپنے ملک کے اندر تو موومنٹ کی پرمیشن ہے، مگر آپ ملک سے باہر جانا چاہیں تو پھر شورٹی دے کے جائیں. اور شورٹی بھی جو نا وہ اس طرح سے اپنا کیبنٹ کمیٹی کو یا کیبنٹ کو یا گورنمنٹ آف پاکستان کو، میری کم از کم میرے علم میں جو نا اتنا اچھا قانون میں نے آج تک زندگی میں نہیں دیکھا. تو یہ میری لیگل انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہے ایسی بات. اچھا، حکومت اگر نہیں کر سکتی ہے آپ کی لیگل انڈرسٹینڈنگ میں، تو کیا نیب، چونکہ نیب نے اس پہ رسپونڈ کرنا تھا، وزارت داخلہ کو نیب نے خط لکھا، کیا نیب اس میں شرائط، کیونکہ نواز شریف صاحب آفٹر آل اکیوزڈ تو نیب کے ہیں نا، اور نیب ہی کو وہ آگے کیسز میں جواب دیں جو کیسز چل رہے ہیں، تو کیا نیب اپنی شرائط کیبنٹ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ بھلے ECL پر فیصلہ کریں لیکن شرائط ہماری طرف سے اور یہ شرائط ہے؟ دیکھیے یہ منافقت کی جا رہی ہے، اس کو پھر مجھے احترام کے ساتھ جو ہے نا اگین میں اس میں وہ کر دوں. مطلب نیب ایک جگہ پہ منافقت ان دی سینس کہ آپ کا جب وکیل پیش ہوتا ہے لاہور ہائی کورٹ میں، آپ کا وکیل جب پیش ہوتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور وہ کرتا ہے کنسیڈ وکیل تو اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا. وہ کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ان کو بیل دے دی جائے، ہمیں اعتراض نہیں ہے. اچھا، وہ کوشش یہ کنسیڈ انہوں نے کیا، پھر بعد میں کوشش یہ کی کہ برڈن شفٹ ہو جائے وہ عدالتوں پہ، اور پھر اس کے بعد انہوں نے توہین کرنی شروع کر دی عدالتوں کی. اور ایک طرف آپ کا یہ سٹانس ہے اور دوسری طرف یہ کہ 66 ارب روپے کی چوٹی، 66 ارب روپے کی چوٹی کون لا سکتا ہے؟ اول تو یہ مطلب آپ کا اختیار نہیں ہے، دوسری اگر اختیار بھی ہو تو اگر جب بیل میں بھی شورٹی کورٹ لیتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ریزنیبل ہو. مطلب وہ اگر بہت بڑی شورٹی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈینائل ہے. آپ ایک حق سے، آپ نے اس کا سمجھا کہ ایک حق ہے اس کا، مگر شورٹی کی اماؤنٹ اتنی بڑھا دی کہ کوئی لا نہ سکے تو اس کا مطلب یہ ڈینائل ہوتا ہے. تو یہ غیر مناسب ہے. کرنا نہیں کرنا یہ اپنا دیکھیں، ان کا اختیار ہے، اسی میں رکھنا نہ رکھنا، مگر آدمی کو کلیئر ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونی چاہیے. ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں آپ لوگ قانون کی زبان میں، جس کو افتخار چودھری صاحب کے زمانے میں بڑا استعمال کیا گیا، بادی النظر میں. تو بادی النظر میں اگر ہم دیکھیں PMLN کا، یہ خاص طور پہ شریف فیملی کا، تو حسن حسین باہر گئے واپس پلٹ کر نہیں آئے، سلیمان شہباز باہر گئے واپس پلٹ کر نہیں آئے، اسحاق ڈار باہر گئے واپس پلٹ کر نہیں آئے، شہباز شریف صاحب کے داماد باہر گئے واپس پلٹ کر نہیں آئے. تو حکومت کا یہ موقف ہے کہ بادی نظر میں لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب بھی باہر جائیں گے تو واپس نہیں آئیں گے. تو اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ وہ ایک کنوکٹڈ بھی ہوئے، اور ابھی مزید کیسز چل رہے ہیں، وہ ہر کیس میں مین ایکیوزڈ ہیں، باقی سارے کو ایکیوزڈ ہیں. اگر وہ چلے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو یہ سارے کیسز ہالٹ ہو جائیں گے. یہ بادی نظر میں حکومت کی بھی سوچ ہے. نہیں، ایسا ہے کہ ہر شخص کو آپ نے قانون کے مطابق ڈیل کرنا ہے، یہ اس کا آرٹیکل 4 میں دستور کے یہ اس کا حق ہے. اور ہر شخص اس دستور کی جو سکیم ہے اس کے مطابق جو ہے وہ صرف اپنی ذات کا ذمہ دار ہے. آپ اپنے بیٹے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اپنی بیوی کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ کا والد آپ کا ذمہ دار نہیں ہے، آپ کا کوئی بہن بھائی آپ کا ذمہ دار نہیں ہے. تو آپ صرف اپنے ذمہ دار ہیں. تو اگر آپ اپنے ذمہ دار والی انالوجی پہ چلے جائیں جو دستور کی سکیم ہے اس کے مطابق، تو پھر میاں واپس آئے تھے، ان کی بیٹی صاحبہ بھی واپس آئی تھیں، تو پھر اس کو کیا کریں گے؟ وہ پرم افشائی جو بات وہ آپ کر رہے ہیں، بادی نظر کی جو بات کر رہے ہیں، تو یہ بادی نظر کا جو وہ کانسیپٹ ہے وہ بھی غلط ہو جاتا ہے یہاں پہ. رائٹ. شہزاد آپ کے پاس آؤں گا. اگر حکومت اس موقف پر قائم رہتی ہے کہ مشروط اجازت دی جائے گی میاں صاحب کو، اور مشروط اجازت یعنی دو چیزیں، ایک تو یہ کہ NOC لیں آپ عدالت سے، کیونکہ عدالت آپ کو پرمٹ کرے، کیونکہ آپ عدالت میں کیسز چل رہے ہیں، آپ کی عدالت آپ کو پرمٹ کرے پاکستان سے باہر جانے کے لیے، تو حکومت جانے دے گی. دوسرا، جتنی کرپشن کی اماؤنٹ ایلیجڈلی انوالوڈ ہے کیسز کے اندر، اس کے برابر کی کوئی پراپرٹی اٹیچ کر دیں، شورٹی بانڈ دے دیں، آپ چلے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جہاں تک تو NOC کا تعلق ہے، کورٹ کی طرف سے بیل موجود ہے، اور جب بیل لی جاتی ہے تو وہ کسی نہ کسی سیکیورٹی کے اگینسٹ ہی لی جاتی ہے. اور اگر کورٹ نے اپنی سیکیورٹی کلیکٹ کر لی ہے اور اس کے بیس کے اوپر بیل دے دی ہے تو دیٹ از دا لا آف دا لینڈ. اس کے بعد آپ کہیں مجھے دکھا دیں کہ کہاں پہ جو ہے ہم پہلے اس طرح کر چکے ہیں کہ کیبنٹ جو ہے وہ الگ سے مانگنا شروع کر دے
सिक्योरिटी बॉन्ड्स जो है वो अलग से इकट्ठे करना शुरू कर दे। देखिए हम इन्हें देखा है कि इस गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो अक्यूज़ड जिसकी आप बात कर रहे हैं कि जितना अमाउंट अक्यूज़ड है उसको जमा करा दें, तो हमने नैब के अंदर बहुत से ऐसे लोग देखे हैं जो वज़ीर आज़म साहब के दोस्त हैं जिनको आधे पौने घंटे के अंदर जो है ECL से उनका नाम निकाला जा चुका है बगैर नैब को इन्वॉल्व किए। और नैब का भी मेरे ख्याल से यही मौक़िफ़ है इस वक्त कि अगर आपने बाकी लोगों का नाम नैब को इन्वॉल्व किए बगैर निकाला है तो इस पर्टिकुलर केस में ये सिलेक्टिव जो आपकी अकाउंटेबिलिटी चल रही है इसके अंदर आई थिंक कि आप इसका पार्ट उसको ना बनाया जाए। तो ये तो हो गई आपकी पहली बात। अब अगर दूसरी बात है कि हम एक्सेप्ट करते हैं नहीं करते, तो देखें वो लीगल ओपिनियन जारी है और लॉयर्स की जो केसेस हैं, लॉयर्स जो इन केसेस को देख रहे हैं वो इस वक्त मुशावरत कर रहे हैं और आगे जो भी डिसीजन आएगा मेरे ख्याल से भी 9:30 बजे अगली मीटिंग दोबारा से बुलाई जाएगी, तो उसके अंदर फिर देखते हैं कि क्या है। मगर देखिए बुनियादी बात इस वक्त ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो 13 जुलाई को वापस आए, अपनी बेटी के साथ वापस आए, अपनी बीमार अहलिया को छोड़ के वापस आए जो कि तकरीबन उस वक्त भी डेथ बेड पे थी। अब जब एक शख्स पहले भी अपनी बेटी समेत जेल जाने के लिए वापस आ चुके हैं, सही है, और अपने केसेस को फेस करने के लिए वापस आ चुके हैं, ही 70 years old, 3 दफ़ा वो मुंतखब वज़ीर आज़म रह चुके हैं, 1,30,00,000 वोट उन्होंने लिया है, लोगों के वो रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो अब एक शख्स जो इस उम्र में इतना क्रिटिकली बीमार है और इसमें उनको एक इंटीग्रेटेड इलाज की ज़रूरत है, उसको इस तरह की इश्यूज़ पे मुतनाज़े अपनी सियासत चमकाने के लिए आप या अपना कोई पर्सनल वेंडेटा निकालने के लिए आप इस कदर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में जो हैं वो इतने नीचे चले जाएं कि आप को एक इंसानी जान की भी फिक्र ना रहे, तो ये थोड़ी सी ज़्यादती है। अगर कोर्ट ने इजाजत दी हुई है, जो बेल दी हुई है, उसके जो है बिल्कुल उस पर अमल होना चाहिए। सॉरी फॉर इंटरप्शन, देखिए कोर्ट ने, हक है, आपको याद होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने मियां साहब को बेल दी थी 6 हफ्तों के लिए, वो बेल पाकिस्तान में इलाज करवाने के लिए थी, पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए नहीं थी। ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी कोशिश की चीफ जस्टिस खोसा साहब से ये प्ली कर लेने की कि इनको बाहर जाने दिया जाए, लेकिन बेंच ने बाहर नहीं जाने दिया। तो इसका मतलब है कि हर बेल जो है वो नॉट नेसेसरली वो आपको बाहर जाने की भी इजाजत दे दे। देखें हाई कोर्ट की जो बेल ऑर्डर है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन मौजूद नहीं है, और कामरान साहब मुझे करेक्ट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस क्लियरली स्टेटेड बाय लॉ अगर कोई चीज़ मना ना हो तो वो अलाउड होती है। दूसरी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जिस टाइम पे उस जजमेंट की बात आप कर रहे हैं, उस बेल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, उस वक्त इस हद तक मियां साहब की तबीयत जो है वो तशवीशनाक नहीं थी। ये पॉइंट आपका वैलिड पॉइंट है। अब इनके अपने 5 मेडिकल बोर्ड जो हैं वो कह चुके हैं कि मियां साहब को जो है वो बाहर जाना है, ये इनके अपने मेडिकल बोर्ड कह रहे हैं, ये हमारा कोई डॉक्टर नहीं आपको कह रहा, बिल्कुल सही है, इनके अपने मेडिकल बोर्ड कह रहे हैं, इसको मद्देनजर रखने की जरूरत है। कमल साहबा, ये दो बात है, एक तो ये कि नवाज शरीफ साहब ने साबित किया कि वो वापस आए, यानी पहले भी केसेस चल रहे थे, बाहर वो गए हुए थे, के लिए वापस आए, मरियम भारती वापस आई। दूसरा पॉइंट शहजाद का ये है कि अगर जुल्फी बुखारी को अक्यूज्ड होते हुए ECL से निकाला जा सकता है तो नवाज शरीफ को क्यों नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। पहले मैं जुल्फी का आंसर करती हूँ, फिर मियाँ साहब पे आ जाती हूँ। 2-3 चीज़ें और इन्होंने की कि सियासत नहीं करनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है और इंसानी हमदर्दी है वो, तो उसको मैं कमेंट करती हूँ। पहली बात तो ये है कि जुल्फी बुखारी आपने क्लियर कर दिया कि ही वाज नॉट अ कन्विक्ट, ही वाज एन एक्यूज्ड, और बाद में वो खैर क्लियर भी हो गए। मियाँ साहब की बात ज़रा डिफरेंट है, ही इज़ कन्विक्टेड और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कन्विक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जो भी पनिशमेंट दी और उनकी सज़ा जो अभी 8 हफ्ते की उनको छुट्टी मिली है उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल नहीं की गई है, सज़ा उनकी अभी तक वहीं मौजूद है। तो ये एक मेजर पॉइंट है जिसको मेरे ख्याल में अभी तक आप लोगों ने डिस्कस नहीं किया है। और ये 8 वीक्स की जो ट्रीटमेंट के लिए उनकी बेल है उसमें उनके पास ऑप्शंस हैं कि वो बाहर भी जा सकते हैं और वो यहाँ रह कर भी इलाज करा सकते हैं। इस वक्त हुकूमत बिल्कुल भी ये नहीं चाहती है कि उनको किसी तरह से रोका जाए जिससे उनके जान को ख़तरा हो। बात सारी ये है क्योंकि 2 से 3 इदारे इन्वॉल्व हैं, सुप्रीम कोर्ट की अलग एक जजमेंट पहले वाली आई हुई है, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दिया है, लाहौर हाई कोर्ट ने अलग फैसला एक दिया है जिसमें वो रमज़ान शुगर मिल वाला है, और नैब जो है वो उसके केसेस अलग चल रहे हैं।
سو اب یہ 9:30 بجے جو ذیلی کمیٹی ان کی آئے گی اور ڈسکشن ہوگی اس کے مطابق ہم تو ریڈی بیٹھے ہیں. ہم نے تو مطلب آپ پرائم منسٹر سے زیادہ اور کس کی بات کو انڈورس کیا جا سکتا ہے. ہم نے ان کی کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں کی. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ کورٹس میں ہوا ہے. یہی کورٹس ہیں جو ان کو ریلیف دے رہے ہیں, یہی کورٹس ہیں جنہوں نے ان کو کنوکٹ کیا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ اس طرح بے بنیاد الزام تراشی کرنا کہ ان کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے یا سلیکٹیو کوئی اس قسم کا وکٹمائزیشن ہو رہی ہے, یہ بالکل اپنے کورٹس کے اوپر اور اپنے اداروں کو ملائن کرنے والی بات ہے. کیونکہ وہ جب کیسز چلے, اب آپ نے خود دیکھا, آپ نے سب سے زیادہ کور کیا کہ ایک کیس میں وہ بری ہو جاتے ہیں لیکن دوسرے میں ان کو سزا ہو جاتی ہے. تو آپ اپنے کورٹس کو اور اپنی جو جوڈیشل سسٹم ہے اس کو ہم اس طرح سے سلیکٹیو اس کے ساتھ ہم نہیں چل سکتے ہیں. یا تو ہمیں اس کو پورے کو ماننا ہوگا یا پھر آپ پورے کو نہ کر دیں. اور اگر آپ کی یہی کورٹس کہتی ہیں کہ میاں صاحب کرمنل ہیں اور ان کو سزا ملنی چاہیے, تو اس پہ سارے کہتے ہیں نہیں سوری یہ نہیں ہم مانیں گے. لیکن جب وہی کورٹس کہتی ہیں کہ وہ بیمار ہیں اور ان کو فیسلٹی ملنی چاہیے تو سارے کہتے ہیں دیکھا کورٹ کیا کہہ رہی ہے. تو یہ دو جو رویے ہیں میرے خیال میں اس کو اب اپوزیشن کو تھوڑا سا سینسیبلی بیہیو کرنے کی ضرورت ہے. یہ جب حکومت میں تھے تب بھی یہ ساری عدالتوں کے ساتھ سلیکٹیو ان کا طریقہ کار تھا بیہیو کرنے کا. اپنی مرضی کے فیصلے یا اپنی پسند کے فیصلے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ کورٹس بہت آزاد ہیں, اور جس دن ان کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو یہ کورٹس کو ملائن کرتے ہیں. جہاں تک حکومت کی بات ہے میں نے آپ کو کلیئرلی بتا دی ہے, حکومت ولنگ ہے. بس جو آپ کی کوئی 5 دن لگا دیا آپ نے, اس میں بھی وہی ایشو ہے. میں بھی اسی میٹنگ سے اٹھ کر آ رہی ہوں جس میں آپ کے لاء کے سارے ایکسپرٹس نیب والے سب بیٹھے تھے. نیب کیونکہ اس کی کوئی اس کی رسپانسبلٹی بھی نہیں لینا چاہ رہا, اور یہ جو باریکیاں ہیں کہ ایک کورٹ سے ایک ملی ہوئی ہے سزا معطل نہیں ہوئی ہوئی, گارنٹی یہ چاہیے کہ واپس ہی آنا ہے. اور باقی ہم تو چاہتے ہیں کہ ان کی صحت, تو آپ نے دیکھا ہے جو کوآپریشن چاہیے تھی, چاہے پنجاب حکومت ہو چاہے فیڈرل حکومت ہو, جو کوآپریشن چاہیے تھی, جو ادویات چاہیے تھی, جو بورڈ چاہیے تھا, وہ ان کو ملی ہے اور ان کے لیے ہم دعاگو بھی ہیں. اچھا ذرا لطیف کھوسہ صاحب کیا فرما رہے ہیں ذرا یہ سن لیں. 2 ہائی پروفائل اس وقت کیسز ہیں نا, ایک میاں صاحب کا ہے ایک زرداری صاحب کا ہے. میاں صاحب کی شکایت تھوڑی حل ہوئی ہے تو زرداری صاحب کی شکایت کھڑی ہو گئی ہے, ذرا سنوائیں. ہم نے درخواست دی تھی کہ اگر ان کا افاقہ نہیں ہو رہا, علاج نہیں ہو رہا, زندگی ان کی کو خطرہ لاحق ہے, تو پھر آپ خدا را ہمارے جو کراچی میں معالج تھے جن کو پاس ہماری تمام ہسٹری موجود ہے کہ ہم ان سے علاج اپنا کرواتے رہے ہیں, تو ان کو بھی کم از کم شریک تو کیا جائے, ان کو بورڈ کے ساتھ شامل تو کیا جائے, زرداری صاحب کے علاج میں بہتری آ سکے. رائٹ, اچھے کام کرتے بھی ہیں آپ لوگ لیکن پہلے غلط کرتے ہیں پھر اس کو صحیح کر رہے ہوتے ہیں آپ. اب اگر زرداری صاحب کی فیملی مطالبہ کر رہی ہے تو آپ ایکسس دیں ان کے پرائیویٹ ڈاکٹرز کو, اس میں کیا کباہت ہے؟ دیکھیں مجھے اس کے بارے میں اتنی انفارمیشن نہیں ہے. میرے جو نالج ہے شارٹ اس کے مطابق تو ان کا جو میڈیکل بورڈ یہاں پہ دیا گیا ہے وہ کافی ان کے لیے ایکٹیو کام کر رہے ہیں. پلس اگر یہ ان کی ڈیمانڈ ہے تو میں کوشش کروں گی کہ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بھی سنوائی ہونی چاہیے اور ہوگی ضرور, کیونکہ آپ نے جو نواز شریف صاحب کے ساتھ رویہ دیکھا ہے تو ہم کم از کم ان سارے جو ہمارے ایلیٹ پولیٹیکل کرمنلز ہیں یا جو بھی ان کو آپ کہیں جن پہ کیسز چل رہے ہیں, ہم ان کے ساتھ 2 رویے نہیں رکھنا چاہتے, ہم سب کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھنا چاہتے ہیں. باقی پاکستانیوں سے میں اس وقت جو ہے کافی شرمندہ ہوں. تو 2 جو آپ کی کیبنٹ کے اندر 2 پاکستان بنے ہوئے, ایک پاکستان نہیں ہے. کچھ لوگ حمایت کر رہے ہیں, کچھ کہہ رہے ہیں جانے دیا جائے, کچھ کہہ رہے ہیں نہیں جانے دیا جائے. یہ عین جمہوریت ہے, یہ جمہوریت ہے. کیبنٹ میں اکثریت جانے والوں کی یا اکثریت جانے والوں کی ہے, اور جو اقلیت ہے وہ روکنے والوں کی ہے. پرائم منسٹر کا ووٹ کس طرف تھا؟ دیکھیں آپ کی جو ڈیموکریسی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ میجورٹی کا جہاں ووٹ ہوگا جس طرف, اور ڈفرنس آف اوپینین ہونا تو ایک ڈیموکریسی کا حسن ہے, ہر ایک کی بات سنی گئی ہے, لیکن جہاں میجورٹی کا جو اوپینین تھا اسی کو انڈورس کیا جائے گا. کامران صاحب, اگر اس میں ایک تو شیورٹی بانڈ ہے, اور اگر اس میں یہ شرط رکھی جائے کہ حکومت جانے دینا چاہتی ہے یا بھیجنا چاہتی ہے, لیکن نواز شریف صاحب کسی بھی کمپیٹنٹ کورٹ سے, چاہے وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ ہے, ہائی کورٹ ہے یا سپریم کورٹ ہے, اس کورٹ سے اجازت لیں کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, اس میں ڈیفرنٹ لیگل اوپینین ہے, کیونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں, اور اگر وہ صرف ایکیوزڈ ہوتے تو ایک اور کیس تھا, چونکہ وہ کنوکٹڈ ہیں تو کوئی سزا یافتہ آدمی جو ECL کے رولز ہے 2010 اس کے تحت باہر نہیں جا سکتا. اگر کورٹ کی طرف ریفر کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ سزا معطل بھی نہیں ہوئی بھی. سزا معطل بھی نہیں ہے. نہیں, سزا معطل ہو گئی ہے نا, اس میں اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے معطل کی ہے نا 8 ہفتے کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ کو ریفر کر دیا سیکشن 401 ہے CRPC کی نا, وہ گورنمنٹ کو ریفر کر دیا, گورنمنٹ خود بھی کر سکتی ہے.
بات یہ ہے کہ اپنا کورٹ کے پاس یہ اس فیصلے کے خلاف جس میں انہوں نے کنڈیشنلی پرمٹ کیا ہے جا تو سکتے ہیں یہ، مگر شاید وہ تھریٹ شاید زیادہ انوالو ہے ان کی لائف کو، تو اس حوالے سے جو ہے کورٹ میں جائیں گے تو ٹائم کنزیومنگ تو ہوگا، ظاہر ہے بغیر نوٹس کے نہیں ہو سکتا، امیڈیٹلی نہیں ہو سکتا، کیسوں کی وہ اپنی پرائرٹیز ہوتی ہیں، اس پرائرٹیز کے اوپر آئیں گے۔ تو اصل میں گورنمنٹ کنفیوز ہے، گورنمنٹ شاید اس کے ان کا ذہن کلیئر نہیں ہے۔ بیل کے بعد بھی جو ہے نا، بیل حالانکہ انہوں نے خود کنسیڈ کیا، بیل ہو گئی ان کے کنسیڈ کرنے پہ، اس کے بعد ڈیفینسو ہو گئے۔ دیکھیے اس پہ یہ ایک سٹینڈ لیں کہ وہ بیمار ہیں یا نہیں بیمار، یہ ایک بات، آیا ان کی بیماری ایسی ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے، یہ دوسری بات، اگر جان کو خطرہ ہے اور پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا، یہ تیسری بات۔ ان تینوں باتوں پہ یہ اپنا ایک سٹینڈ لے اور فارم سٹینڈ لے، ورنہ تو ایک اور بات بھی ممکن ہے جو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ فواد ہمارا بھائی ہے چھوٹا، اس کا جو نا انقلابی سٹینڈ ہے کہ میں ادھر مر جاتا مگر نہ جاتا، تو وہ جو ہے نا وہ فواد چودھری کو فالو کر کے اور ادھر موجود رہیں اور پھر آ جائیں ہمارے دھرنے میں، آ جائیں پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ۔ چلے ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور ذرا شہزاد سے پوچھ کہ اگر میاں صاحب نے واپس آنا ہے تو دینے شورٹی بانڈ، چونکہ وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں نا، اور پہلے ٹکٹ بھی جو منڈے کی ٹکٹ تھی کل کی وہ ریٹرن ٹکٹ تھی، تو دینے شورٹی بانڈ، گھبراہٹ کس بات کی؟ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ شہزاد، جیسے میاں صاحب پہلے واپس آئے، مریم واپس آئیں، اب دوبارہ میاں صاحب جا رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ جائیں گے تو وہ واپس آئیں گے، یقینی طور پہ کیوں نہیں آئیں گے، ان کا ملک ہے، ان کی پارٹی ہے، انہوں نے سیاست کرنی ہے، الیکشن لڑنا ہے 2023 کا، تو اگر کوئی شورٹی بانڈ حکومت سمجھتی ہے تو وہ دے دیں، اس میں کیا حرج ہے؟ میں پہلے تھوڑا سا رسپونڈ کرنا چاہوں گی جی، کہ دو تین باتیں یہاں پہ کی گئیں کہ باقی لوگ جو ہیں وہ اکیوزڈ ہیں اور یہاں پہ کنوکشن ہے اور اینڈ ایوری تھنگ۔ دیکھیں بیل جو ہوتی ہے وہ کنوکشن کے اگینسٹ جو بھی ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چلا اور جو بھی بیل ہوئی، لا آف دا لینڈ آپ کا یہ ہے کہ اگر آپ کی بیل ہو گئی ہے، یو آر اے فری پرسن جب تک آپ کی بیل جو ہے وہ ویلڈ ہے، اینڈ انلیس دا بیل اسٹاپس یو فرام گوئنگ اینی ویئر، آپ کی بیل ویلڈ رہتی ہے۔ اب کس قانون کے تحت عمران خان صاحب یہ اپنی جو بھی یہ ہرڈلز کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کس قانون کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر دیا جائے۔ کہا گیا کہ یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہو رہی اور حکومت نے پوری کوآپریشن کی ہے۔ میں تھوڑی سی وضاحت اور تھوڑا سا بڑی ریسنٹ ہسٹری ہے 6-7 مہینے کی جو یاد کرانا چاہوں گی۔ دیکھیں ہمارے نیب کے اندر جو ایک تو 5 سال کے پی کے میں نیب بند رہی اور ان کا اپنا احتساب کمیشن بھی بند رہا، تو یہ جو اکاؤنٹیبلٹی کے چرچے تھے وہ سارے باقی 3 صوبوں کے لیے رہ گئے، اور اپنے جو جتنے بھی آپ کے پی کے کیسز، چاہے وہ معلم جبہ تھا، وزیر اعظم کا ہیلی کاپٹر کیس تھا، چاہے وہ آپ کا بی آر ٹی تو خیر کسی نے کبھی کھاتے میں ہی نہیں لایا، آپ دیکھ لیں فیصل وارڈا صاحب کی پراپرٹی سامنے آئیں، جتنے بھی آپ کیسز دیکھ لیں ان تمام کیسز پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے، ان کی فائلیں بند ہیں اور ان پہ کوئی کسی کو عطا پتہ نہیں ہے کہ وہ کیس کدھر ہیں۔ تو یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی اس وقت بچہ جانتا ہے جی، یہ اس میں ڈینائی کرنے کی نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ حکومت نے کوآپریشن کتنی کی۔ حکومت کی کوآپریشن کا یہ عالم ہے کہ جیل مینول کے تحت وزیر اعظم ہو یا کوئی بھی سٹیزن ہو اس ملک کا، اس کی اگر طبیعت خراب ہوتی ہے تو جو سپرنٹینڈنٹ ہے جیل کا، اس پہ ہی از obliged ٹو انفارم دا کنسرنڈ اتھارٹی، اور وہ اگر طبیعت اس حد تک خراب ہے تو اس میں ان کو خود جو ہے وہ میڈیکل کیئر پرووائڈ کرنے کی they're obliged to do that. This is a basic human right. صحیح ہے۔ ان کے کیس میں کیا ہوا؟ ان کے کیس میں یہ ہوا کہ حکومت کو بڑے اچھے طریقے سے پتا تھا کہ پلیٹلیٹس بھی ڈراپ ہو رہے ہیں، طبیعت میں بھی خرابی آ رہی ہے، ہی از اے 70-year-old ہارٹ پیشنٹ ایز ویل، اور بھی ملٹیپل کمپلیکیشنز بھی تھیں، اینڈ نوئنگ سو
فار ایک ہفتہ جو ہے بلکہ زیادہ ان کے ذاتی معالج کو ملنے نہیں دیا گیا جیل کے اندر. ان کی بیماری کو چھپایا گیا, کانشیسلی چھپایا گیا. یہ اچھی کوآپریشن ہے اس گورنمنٹ کی. اس کے بعد ہمیں ریفر کرنا پڑا کورٹ کو, اور کورٹ نے ہمیں جو ہے وہ ریلیف دیا. اور صرف ہمیں ریلیف نہیں دیا, کورٹ نے گورنمنٹ کو کٹہرے میں کھڑا کر کے کہا ہے کہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی تھی اینڈ یو ہیڈ اے رائٹ ٹو گیو اس کو وہاں سے نکالنے کی, پرووائڈ کرنے کی میڈیکل فیسلٹی. ان کو بیل بھی آپ دے سکتے تھے, مگر آپ نے کیوں نہیں دی؟ کورٹ نے گورنمنٹ سے سوال اٹھائے. آخر پہ ہمیں کورٹ سے رجوع کرنا پڑا اور کورٹ سے ہم نے رجوع کیا اور ہمیں ریلیف ملا. اب آ جاتے ہیں, یہ ان کی کوآپریشن کا عالم ہے. جب یہ میاں صاحب جو ہیں وہ سروسز میں گئے, ان کے اپنے ڈاکٹرز نے دیکھا, ان کو بتایا کہ جی جینوئنلی طبیعت خراب ہے, تب ان کے ہاتھ پاؤں چلے ہیں. اور ان کو پھر بھی ان کو اپنی ہی مصیبت پڑی ہوگی. دیکھیں ہم اس پوائنٹ پہ آ گئے ہیں کہ ہمیں عمران خان صاحب سے انسانیت کی ایک لمحہ کی توقع نہیں ہے, کسی بھی قسم کی. یہ وہ پارٹی ہے جو ہر کسی کی بیماری کا بھی مذاق اڑاتی رہی ہے, اور کلثوم بی بی اپنی بیماری پروو کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی, اور یہی یہاں کی جو ہے وہ نئی روایت پیدا ہو گئی بھی ہے. اب آپ آ جائیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں. کنوکٹڈ جج ارشد ملک کے ورڈکٹ پہ ہیں. جج ارشد ملک کی کیا کہانی ہے, ان کے اوپر جوڈیشری خود کیا کہتی ہے, اس وقت ان کا اپنا کیا سٹیٹس ہے, یہ بھی دنیا جانتی ہے. ایک ایسے جج جو کہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ ججمنٹ دینی تھی, یا جو بھی ان کے اوپر پریشرز تھے. ایک سیکنڈ, لیٹ می کمپلیٹ. جو بھی تھا وہ سارا معاملہ دیکھیں اس طرح کے, میں کمل تو پروبیبلی اپنی سیاسی سٹیٹمنٹ دیں گی, کامران صاحب سے بھی تھوڑا سا اس میں ریفر کرنا چاہوں گی کہ جی ایسے جج کی سٹیٹمنٹ کی ویلیڈیٹی جو ہے وہ کیا رہ جاتی ہے. اور آپ ایسے جج کی اگر سٹیٹمنٹ کے اوپر ایک 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ان کے راستے میں ہرڈلز کریٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ تو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی نا. اور جہاں تک ہائی کورٹ میں اپیل گئی ہوئی ہے نا, وہ تو ہائی کورٹ فیصلہ کرے گی. بالکل ہائی کورٹ بالکل کرے گی, وہ کرے گی, وہ بالکل کرے گی. اور ہائی کورٹ نہیں بیل دی ہے, بیل بھی ہائی کورٹ کی ہے, اس کی بھی رسپیکٹ کرنا اس گورنمنٹ کا جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہے. بیل اگینسٹ شورٹی ہی ہوتی ہے, وہ شورٹی گیون ہے. اس کے اوور اینڈ ابو ہو از دا پرائم منسٹر. لیکن ای سی ایل سے نام نکالنا کورٹ کا جورسڈکشن نہیں تھی. ای سی ایل سے نام نکالنا تو کیبنٹ اور حکومت کا تھا. دیکھیں ای سی ایل سے وہی تو بات آ گئی. ای سی ایل سے نام نکالنا تھا, کورٹ نے اجازت دے دی, آپ ای سی ایل سے نام نکالیں. خود آپ 3 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں کہ میں زلفی بخاری کے بغیر جہاز میں نہیں بیٹھوں گا. جتوئی صاحب کو آپ ای سی ایل سے بغیر کسی کے پوچھے شورٹی بانڈ دے کے اگر مسئلہ حل ہوتا ہے تو مسئلہ حل ٹریول, ریگولر ٹریول کے لیے آپ کرتے ہیں. دیکھیں شورٹی بانڈز مجھے نہیں پتا یہ اس وقت اس کی کیا اماؤنٹ مانگ رہے ہیں, اماؤنٹ سے بھی تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا. اگر تو انپیبل ہے ودن اے سرٹن ٹائم, ناٹ ہارڈ کیش, پراپرٹی اٹیچ. دیکھیں ابھی this has not been finalized. یہ جو بھی رومرز میٹنگ سے باہر آ رہے ہیں, میٹنگز کی کوئی کاروائی باہر نہیں آئی. ابھی دیکھیں گے کہ میٹنگز کی کاروائی باہر آتی ہے. آج رات کو مسئلہ حل کر رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں کر رہے؟ ہو سکتا ہے کہ کریں, ہو سکتا ہے نہ کریں. کمل آج رات کو مسئلہ حل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں شزا کی بات سے بالکل ایگری نہیں کرتی ہوں انسانیت کے, اور جو یہ باتیں کر رہی ہیں وزیر اعظم کے لیے. اس پارٹی کا بھی یہی حال ہے کہ یہ مطلب oblige نہیں ہوتے کسی طرح بھی. پہلے اگر میں ان کو یاد کرا دوں تو انہی کی سب کی سٹیٹمنٹس تھی کہ نواز شریف صاحب مر جائیں گے لیکن باہر نہیں جائیں گے. تو ابھی یہ موقع ایسا نہیں ہے میرے خیال میں کہ ان کی آپ صحت پہ سیاست کریں, اور بطور انہی کی پارٹی اگر آپ اپنے جو آپ کے لیڈر ہیں ان کی صحت کو اور ان کی اس وقت حالت کو آپ لوگ اپنا ایک نیریٹو کریٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اور اس کو آپ صرف اس لیے ایک ٹول کے طور پہ یوز کر رہے ہیں کہ سٹنگ جو گورنمنٹ ہے اس پہ کسی نہ کسی طریقے سے حملے کر سکے اور ان کو انڈر مورل obligation لا سکے. تو یہ میرے خیال میں اس چیز کو ان کو خود اوائڈ کرنا چاہیے, کیونکہ یہی لوگ اس وقت اس کو سب سے زیادہ یوز کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں ان کو ایک سنسیئر ان کے ساتھ ہمدردی بھی ہونی چاہیے. وہ واقعی 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر رہے ہیں اس ملک میں, اور انہوں نے ان ساروں کو کھڑا کیا ہے. تو اب اگر آج ان سب کو یہ دل کر رہا ہے کہ وزیر اعظم جو ان کے پرانے سابق ہیں ان کی قربانی دے کے یہ سارے لیڈر بن جائے, تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں مورلی اور ایتھیکلی دس از رانگ. آپ بھی خدا کا خوف کریں. آپ نے بہت الزام لگائے. شزا لیٹ می فنش. I did not interrupt you. Let me finish.
लेट मी फिनिश। सेहत अब पे आप नहीं लोग लगाई सारे जी, हीरो मत सेहत बने, पे नहीं आप लगाई, उनकी ना कुछ जिंदगी चाहते पे हैं, मत ना सबकी खेलें। कुर्बानी देना। जो ये डॉक्टर अदनान की बात कर रहे हैं, पंजाब हुकूमत ने, गवर्नमेंट खेल रही है डॉक्टर उनकी यास्मीन जिंदगी पे। राशिद साहिबा ने एक एक चीज एक्सप्लेन की, उनकी एंट्रियां, एग्जिट, एवरीथिंग इज देयर। आखिरी दिन से 2 दिन पहले तक वो खुद आके सारे टेस्ट करके ले जाते रहे हैं, खुद वो उनको मॉनिटर करते रहे हैं, उनकी मर्जी के खाने आते रहे हैं, सब कुछ हुआ है। और उसके बाद जिस वक्त भी इन्होंने मांगा है उनको फौरी तौर पे इलाज भी दिया गया है। ये इन्होंने बेल के लिए हुकूमत ये इसका कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, इलाज के लिए नहीं खटखटाया था। और उसके बाद सर्विसेज हॉस्पिटल से उनको उनकी मर्जी के मुताबिक जब से बेल मिली है उनको घर शिफ्ट कर दिया गया है। और आईसीयू में उनकी क्या ट्रीटमेंट हो रही है अब कोई खबर नहीं आ रही है कि अब प्लेटलेट्स का काउंट क्या है, वो उनका अब प्राइवेट कौन से मैटर है, वो डॉक्टर्स हैं, इलाज क्या करवाएं है। ना करवाएं वो तो। सो अब जो हुकूमत की जितनी जिम्मेदारी है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरे तरीके से ले रही है, लेकिन मैं समझती हूँ कि उनकी जिंदगी और उनकी सेहत को लेकर के उनकी अपनी पार्टी के लोगों को इस वक्त लीडर बनने की जरूरत नहीं है। अल्लाह से दुआ करें खैरियत की, अच्छे की, और इंसानी हमदर्दी पे हम हर तरह की सर्विसेज पहले भी हमने कहा है और जो हमने कहा है उस पे हम खड़े हैं। वो कह रहे हैं आपने जो दवा करनी थी मियां साहब की, जी, आपने वो दवा नहीं की दवा है। भी हो रही है। इनकी ज़ैली कमेटी आज जा रही है 9:30 बजे, उनके जो मुज़ाकरात होंगे वो ज़ैली कमेटी पे ये अब छोड़ दें और उसको अभी इसी वक्त पहले से ही मिलाइन करना ना शुरू कर दें। जो भी बात उसमें इनके भी लोग हैं ना जी, इन्हीं के ही लोग तारड़ चले साहब जा उसमें रहे हैं। मौजूद जी हाँ, हैं। तारड़ भी डॉक्टर हैं, अदनान भी डॉक्टर हैं। अदनान भी हैं। हाँ। और ऑब्वियसली और जिस शख्स पे ये तनकीद कर रही है, मैं इनको सिर्फ ट्रैक रिकॉर्ड बता दूं कि पाकिस्तान में अगर इंसानियत के लिए किसी शख्स ने एक दिन रात काम किया और एक मिसाल कायम की, उस शख्स का नाम इमरान खान है, किसी और ने ये हरकत नहीं की। अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है, अफसोस से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आज 3 दफा के वजीर आजम इस वक्त 14 महीने की हुकूमत वाले वजीर आजम से इलाज के लिए बाहर जाने की बात करें। क्या ही अच्छा होता कि आप लोगों की पार्टी आज बता रही होती कि हमें पाकिस्तान के हमारे फलाने कॉम्प्लेक्स में भेजें जहां हमने ये आम आवाम के लिए फैसिलिटीज दी और हमारा इलाज भी यहीं होगा। क्योंकि जो 14 महीने वाला वजीर आजम है वो कहीं बाहर नहीं जाता। जो इस मुल्क के लिए उसने शौकत खानम खड़ा किया, उसका इलाज दोनों दफा वहीं हुआ है। तो ये एक डिलेमा है और इसके लिए ये पाकिस्तान के लिए, ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत तकलीफदेह बात है जो आपको और मुझे शायद इस वक्त शायद नहीं समझ आ रही सियासत में, लेकिन जो आम आवाम मेरी और आपको दोनों को सुन रही है उनको ये बात बहुत दुखती है कि उनके लोगों के लिए कोई इलाज का नहीं है। और उनके लिए ना आपकी हुकूमत ने ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कोई ऐसा जामे यहाँ पर हेल्थ का सेटअप नहीं बनाया जहां इस किस्म के इलाज हो सके बीमारी। कामरान साहब, 2 खवातीन है तो बड़ी मुश्किल से आपके लिए टाइम मुझे निकालना पड़ता है। इन खवातीन को चुप करवाना भी मुश्किल होता है। ये समझते हैं मैं तो कह रहा था मैं उठ जाता हूँ। That's a sexist comment, I protest. नहीं, चले अब उधर से प्रोटेस्ट भी आ गए। अच्छा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कुछ फरमाया है? ये जाती है आप मौलाना साहब ने कुछ फरमाया है कंटेनर के ऊपर, मैं आपको सुनवा दें कामरान साहब, क्योंकि इनके जो खान साहब की लैंग्वेज थी उस पर बड़ा एतराज करती रही ऑपोजिशन, लेकिन मौलाना साहब क्या कह रहे हैं दिखाएं। इस नाजायज और बदबूदार हुकूमत का खात्मा करना हमारे ईमान का तकाजा है। हम ये बताना चाहते हैं कि ये लोग यहाँ पर कोई पिकनिक मनाने के लिए नहीं आए, ये लोग यहाँ पर रात को मुजरे करने के लिए नहीं आए, ये लोग दुख्तरान कौम को सरे बाजार रक्स सुरूद कराने के लिए नहीं आए। एक वजीर खजाना, उसको ये पता नहीं है कि वो 300 पे है, 250 पे और 17 रुपए पे किलो टमाटर है। इसको टमाटर लाकर इसको इतने माथे पे मारे कि इसके बाप को भी पता चल जाए कि टमाटर का पाव और शेर कितने पे है। हम आए हैं, बेटे हैं और इसको कानों से पकड़ कर बाहर निकालेंगे। जी कामरान भाई, अब कानों से पकड़ के मुंह पे बाप को भी नहीं पता चलेगा और मुझे आप देख लें, ये सियासत तो फिर सबकी बेरहम हो चुकी हुई है ना। ये देखिए पॉलिटिक्स में तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट्स आती तो फिर ये भी तो दे रहे थे ना उसमें। पॉलिटिक्स में तो ये मारने की बात। मैं एक सिर्फ बात कहूंगी कि 126 दिन के धरने में मैं फखरिया बताती हूँ कि मैं भी शामिल थी और अल्लाह का शुक्र है हम कोई मुजरा नहीं कर रहे थे। नहीं, एक बात बताऊं, वैसे मैं भी शामिल था। मैं इसलिए शामिल था कि मैं पार्लियामेंट लाइजर्स में था और मैं देख रहा था और मैं उसका आई विटनेस हूँ। अब मैं उसमें कुछ नहीं कहता और आपको तो मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं कहता। हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ये जनरलाइज स्टेटमेंट इस तरह की देना ठीक नहीं है।
نہیں ہاں نہیں، اس میں آپ ہمارے لیے قابل احترام ہو، اور ہر خاتون ہمارے لیے قابل احترام ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خاتون کی عزت جو ہے وہ مرد سے زیادہ ہوا کرتی ہے، اور ہم سے آپ کی عزت زیادہ ہے۔ یہ طلال چودھری صاحب کو بھی بتا دیجیے گا، ان کو یہ بات پتہ نہیں ہے۔ طلال میرا دوست ہے، مگر یہ آپ کے ساتھ نون کی بیٹھی ہوئی ہے نا، ان کو آپ ڈائریکٹ براہ راست کیوں نہیں کہتی؟ طلال کے ساتھ میری دوستی بھی ہے، کلائنٹ وہ بھی رشتہ ہے، دونوں ہیں۔ اچھا ایک اور کیس آ رہا ہے طلال صاحب کے خلاف، وکیل بنیں گے آپ ان کے؟ قبل نہیں کرنے والی ہے؟ نہیں وہ میرا دوست ہے، بات یہ کہ اس کا کیس اس وقت کوئی نہیں لے رہا تھا، کنٹیمپٹ پروسیڈنگ، اور وہ بھی مطلب کورٹ کے اگینسٹ وہ ایلیگیشن تھا۔ پہلے وہ آسما نے لیا تھا، اور آسما اچانک فوت ہو گئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ ان کی وراثت مجھے ملی تھی۔ آپ نے تو خیر نیال ہاشمی صاحب کا بھی لیا تھا، ان کا بھی دونوں جو اس میں نیال یہ اس میں اپنا یہ ساری وہ نیال وکیل ہے ہمارا نا، اور وائف اس کی مطلب بھائی کہتی تھی ہمیں۔ نہیں اس دفعہ امیر میں یہ کہہ رہی ہوں، اس دفعہ میں کامران صاحب سے جا کے کیس رجسٹر کرواؤں گی، میں دیکھوں گی کہ خواتین کی زندگی کتنا نیا کلائنٹ آ گیا۔ اس دفعہ طلال کو کلائنٹ ہی بنا رہا ہے، کنول صاحب کو کلائنٹ بنا رہا ہے آپ۔ یہ مجھے ایک دفعہ آف دا ریکارڈ آفر کر چکے ہیں ایک اور کیس کے سلسلے میں، اس دفعہ میں کامران صاحب کے پاس، اور آپ ان کی ڈیفینس لائر بنیں گے، لیکن بنیں گے طلال کے خلاف؟ نہیں اب طلال کے خلاف جہاں پہ ایک دفعہ تعلق بن جاتا ہے پھر ان کے خلاف کیس نہیں لے سکتے نا۔ اچھا یہ مولانا صاحب کا پلان بی جو ہے، ہماری اپنی بھی اخلاقیات ہوتی ہیں۔ بالکل مولانا صاحب کا پلان بی جو ہے ابھی سے کچھ دیر بعد سامنے آئے گا، کچھ بتا سکتے ہیں کہ کیا اب تک فائنلائز ہوا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میں آج میٹنگ تھی رکھی ہوئی تھی، میں اس میں نہیں جا سکا، میرا اپنا پنڈی بینچ میں لاہور ہائی کورٹ کی وہاں پہ کیس تھا، تو میں آتے آتے جو ہے مجھے دیر ہو گئی، پھر جب دیر ہو جائے تو پھر معاملہ جو ہے نا پھر لیکن اگر کو اگریسو قسم کا جاتی ہیں، جس سڑکوں کو بند کر دینا، چمن کو بنا، شٹر ڈاؤن سٹرائک کرنا، اگر ایسا اگریسو پلان آئے تو ایز اے لائر، ناٹ ایز اے ممبر آف JUF، ایز اے لائر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہوگا؟ دیکھیے نا بعض اوقات تو آپ نے اگر 2 ٹوپیاں پہنی ہوں تو پھر آپ کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے نا، تو اب میں وکیل بھی ہوں، ان کا ممبر بھی ہوں، تو پھر ممکن نہیں رہتا کہ میں بعض باتوں کا جواب قانونی طور پہ دے سکوں، مگر یہ کہ یہ گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ کچھ آگے بڑھ کے معاملات کو ٹھیک کریں، گورنمنٹ کو بھی اس طرح سے نہیں چاہیے، یہ جو کر رہے ہیں یا میاں صاحب کے ساتھ یا باقی یہ جو سٹن ہے اس میں یہ سب کچھ گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور الٹیمیٹلی کوئی خرابی ہوگی تو گورنمنٹ کے لیے ہوگی، باقی جو سٹن میں ہیں یا اللہ رحم کرے میاں صاحب ٹھیک رہیں، مگر خدا نخواستہ وہ تو وقت مقرر ہے زندگی یا موت کا، مگر اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو یہ معاملہ ان کے گلے پڑ جائے گا، خدا نخواستہ۔ آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں کنول صاحبہ کو؟ شہزاد دیکھیں بات وہی ہے، ایک تو یہ اپنی بات کا کبھی جواب نہیں دیتے کہ 6 سال سے PK کی حکومت کی احتساب کیوں بند ہیں، اس کا ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملتا، اور نہ کسی اس کیس کا جواب ملتا ہے، نہ یہ بتاتے ہیں کہ احتساب کمیشن کے چیئرپرسنز کیوں ریزائن کر جاتے ہیں، کچھ نہیں ہے شہزاد، خرچہ ان کے احتساب کمیشن پہ کچھ زیادہ نہیں ہے، ہوا، آپ لے جائیں دوبارہ کورٹس میں۔ میں کیسز کچھ نہیں ہے، یہ دیکھیں نا ایک سیکنڈ آپ میں بات دیکھیں، میں بھی آپ سے ابھی آپ نے بات کی تھی، انٹرپٹ کر رہی تھی، آپ صرف یہ بتائیے کہ چودھری نثار صاحب نے 2015 میں جو فائلیں بتائی تھی، کیسز جو آپ نے پیپلز پارٹی کے اگینسٹ رجسٹر کرنے تھے وہ کیوں بند رہے، وہ کیوں نہیں پروسیڈ کیے؟ چودھری نثار صاحب کی پریس کانفرنس آن ریکارڈ ہے، کیوں آپ لوگوں نے ایک دوسرے پہ کیسز بنائے لیکن ان کو آگے نہیں چلایا؟ ایان علی وغیرہ کے خلاف کیسز ہیں، آپ نے وہ کیسز کیوں دبا کے رکھے؟ اس ملک کا پیسہ ضائع ہوا تھا، اس ملک سے منی لانڈرنگ ہوئی تھی، آپ نے کیوں وہ کیسز نہیں چلائے؟ اب میں بول لوں اب یہ شوکت خانم کو جو ہے جس دن سے وہ بنا ہے، یہ عمران خان صاحب اس کو پولیٹیکل کاموں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اپنی پولیٹیکل کیمپین میں استعمال کرتے ہیں، اس کی مشہوری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے نیکی کا دریا میں ڈال۔ میں یہاں پہ شریف خاندان کے جو ہے نا جو وہ فلاحی کام کر رہے ہیں، نہ انہوں نے کبھی گنوائے ہیں، نہ ہم ان کا نام لینا چاہتے ہیں، نہ ہم ان کو سامنے لانا چاہتے ہیں، وہ ان کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا کام ہے، اس سے جتنے لوگ مستفید ہو رہے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے، اس کا ہمیں بڑی اچھی طرح اندازہ ہے۔ یہ اپنی نیکی دوسروں پہ نہ جھاڑیں اور اپنی نیکیوں کو اس طرح سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے ضائع کرنا بند کریں، اور مطلب اتنا بھی یہ بھی اللہ کا اور ان کا معاملہ ہے، آپ کو کیوں ٹینشن ہو رہی ہے؟ نیکیاں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ اچھا
ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ استعمال کرتے ہیں جی اپنے ایک ان کا فلاحی کام ہے, اچھا ادارہ ہے, اچھی بات ہے, استعمال کرتے ہیں سیاسی مقاصد کے لیے, اپنے سب ہر کسی کے اپنے پولیٹیکل ایتھکس ہوتے ہیں, اچھی بات ہے, کرتے رہیں. جہاں تک ہمارے کام کی بات ہے جی, پی کے ایل آئی ایک بنایا گیا جو کہ ورلڈ انٹرنیشنل لیول کا ادارہ تھا, اس کو انہوں نے بند کر دیا ہے, اس کے سارے بجٹس انہوں نے بند کر دیے ہیں. ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا شہزا, یہ غلط آپ رپورٹ کر رہی ہیں. یہ اس دن دھرنے میں بھی شہباز شریف صاحب نے غلط بات کی تھی, کچھ بھی نہیں ایسا ہوا ہے. آگے بات کرتے ہیں. 17 ارب میں آپ نے بنایا, 4 ارب میں پورا شوکت خانم بنے, وہ 17 ارب میں آپ نے اٹھا کے کھڑا کیا اور ابھی تک انکمپلیٹ ہے. کی بات ہے پھر شوکت خانم آگے, شوکت خانم کے کیسز فیس کریں آپ, آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی بات نہ کریں. کیسز خواجہ آصف نے بھی ایک دفعہ شور مچایا تھا تو پھر آپ لوگ پیچھے چھپتے ہیں, پھر آپ چھپتے ہیں پیچھے. یہ ہمیں پتہ ہے نا کہ کس طرح کیا پیچھے آپ آؤٹ آف کورٹ کیا باتیں کرتے ہیں, نہ اس طرح کی باتیں ٹی وی پہ کیا کریں. سامنے آپ کو تو اور بھی بہت کچھ پتا ہے, وہ تو آپ لوگوں نے فائلیں دبا کے رکھی 2015 سے. آپ کورٹ میں نہیں جاتے, کورٹ میں ہیں آپ, کورٹ میں نہیں جاتے, کورٹ میں ہے کیس, جائیں کورٹ میں پھر فیس کریں. یہ دس اسٹینڈز فار یو ایز ویل, یہی پھر کورٹ کی بات آ جاتی ہے. کر رہے ہیں بالکل. ہماری تو ٹرانسپیرنسی ساری انٹرنیٹ پہ پڑی ہے. دیکھیں آگے آ جائیں. جہاں تک میڈیکل اس کا سوال ہے فیسلٹیز کا, پنجاب کے اندر تمام کے پی کے کی لوگ بھی جو ہیں وہ آج تک پنجاب کے اندر آتے ہیں اپنے علاج کروانے. آپ پمس جا کے دیکھ لیں, آپ پنڈی کے ادارے دیکھ لیں, آپ لاہور کے دیکھ لیں, ابھی تک کے پی کے سے لوگ جو ہیں وہ, اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیسلٹیز ہیں. دیکھیں جو میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ بٹوین ڈیولپڈ کنٹریز بھی ڈیفرنٹ ہے. یو کے سے بھی لوگ جو ہیں وہ امریکہ جاتے ہیں اپنی علاج کروانے کے لیے, کیونکہ ہر ملک کی ایک اسپیشلٹی ہوتی ہے. ڈیولپڈ کنٹریز کی میڈیکل ایڈوانسمنٹ کو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, وہ ڈیولپنگ کنٹریز میں آتے ہوئے ٹائم لیتی ہیں. تو وہ میڈیکل اب دیکھیں تمام باقی جو علاج ہیں, جو کامن علاج ہے, ایون اسپیشلائزڈ علاج بھی پاکستان کے ڈاکٹرز بہت اچھے ہیں, اس میں بالکل کوئی شک نہیں ہے. مگر اس وقت جو ان کا انٹیگریٹڈ علاج جس کی ضرورت ہے, اس کے لیے ہمارے ڈاکٹرز نے بھی اور ہم نے جو باہر سے بھی اوپینین لی ہے وہ یہی آئی ہے کہ میاں صاحب کو یو ایس اے جانے کی ضرورت ہے. یو کے سے بھی ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ یو ایس جائیں, وہاں پہ میڈیکل فیسلٹی یو کے سے بہتر ہے. انٹیگریٹڈ علاج کی ضرورت ہے. ڈائگنوسس اس وقت یہاں پہ پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ انٹیگریٹڈ فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اویلیبل. اس کا یہ ہے کہ جی دیکھیں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اگر آپ نے ایسے ادارے بنائے ہوں اور ایسی فیسلٹیز دی ہوں تو پھر میڈیکل اسپیشلسٹ یہاں آتے ہیں. میں اگین کہوں گی شوکت خانم کو اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ وہ ایک امپاسبل ہونے والی چیز تھی جس کو پاسبل کیا گیا اور پاکستان جیسے ملک میں کیا. اور جتنی لیٹسٹ ٹیکنالوجی کہیں امریکہ میں اس وقت ہے تو وہ ایگزیکٹلی اس ٹائم پاکستان میں بھی موجود ہے. اس لیے آپ کی یہاں پر آن سپاٹ آپ کو وہی علاج مل جاتا ہے جو امریکہ میں مل سکتا ہے. تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگوں کی پرائرٹی ہوتی ہے, مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو کچھ بھی یہاں پر بنایا گیا وہ صرف غریب عوام کا سوچ کے بنایا جاتا رہا, اپنی ذات کا تو فکر ہی نہیں تھی. میں انفارچونیٹلی اسی پہ کنکلوڈ کروں. اب یہ پھر آپ طنز کر رہی ہیں ان کو جاتے ہوئے, طنز سمجھ لیں یا آئرنی آف دی فیٹ سمجھ لیں, پھر آپ چوٹ لگا رہی ہیں, آئرنی سمجھ لیں. اگر مجھے یہ پتا ہوگا نا کہ میں نے خود اور میرے باپ نے بھی اسی ادھر ہی جا کے علاج کرانا ہے تو پھر اس کے بعد میں اس کو وہی چاہوں گی, اپنے لیے بھی وہی سوچوں گی جو باقیوں کے لیے, اور یہی اللہ کا حکم ہے اور یہی ہمیں کرنا چاہیے تھا اور اب ہم کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہی علاج کرانا ہوتا ہے, اپنے بچوں کو بھی ہم یہی لے کے جاتے ہیں اور اپنے باپ کو بھی میں یہی لے کے گئی تھی. شہزا فاطمہ آپ کی دور حکومت میں میرے والد صاحب بڑے دکھ سے کہہ رہی ہوں, دعا کے ساتھ بالکل ان کا حادثہ ہوا تھا مجھے یاد ہے. شہزا صاحبہ آپ سن لیں میری بات, سن لیں, میری احساس کی بات مت کریں. آپ کے دور حکومت میں میرے والد صاحب یہاں کے پبلک ہاسپٹل میں ایمرجنسی سروسز نہ ہونے کی وجہ سے میرے سامنے تڑپ تڑپ کے انہوں نے جان دی ہے. میں پھر بھی دعا دیتی ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اللہ میاں زندگی دے. یہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہوا جو ہم نے بھگتی ہوئی ہے, وہ ہماری ری انوینشن ہے. ان کو جو ہے وہ ان کو کامران بھائی مجھے وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ پھر مجھے کہے گے کہ جی کچھ ایکسیس ریمارکس دے رہا ہوں. بہت بہت تینوں مہمانوں کا ایک بات ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ایسے کیسز کے اوپر ڈیسائسو ہونا چاہیے اور بر وقت. بعض اوقات آپ صحیح فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بر وقت نہ کرنے سے اس کا نقصان ہوتا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی کل.
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।